नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बल आलमीन। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग़ज़वा फ़तह मक्का पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको काफ़ी डिटेल में हमने देखा था। आज हम इंशाअल्लाह ताला ग़ज़वा हुनैन पढ़ेंगे। ग़ज़वा हुनैन तजल्लियात नबूवत में जो मेरे पास किताब है 312 नंबर पे है। ये शव्वाल 8 सन हिजरी इसमें हुआ था, यानी वही साल है जिसमें मक्का फ़तह हुआ। फ़तह मक्का 8 हिजरी में ही, आपको पता है, रमज़ान में हुआ, और ये उसके बाद ही शव्वाल में। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पहले देख लेते हैं कि जो मक्का फ़तह होना था ये अरब के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत सारे कबाइल इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि देखते हैं कि मक्का का क्या होता है। अगर तो मक्का फॉल करता है, मुसलमानों के हाथों में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये सही लोग हैं, सही दीन है। और अगर मक्का इनके हाथों में नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये कुछ भी नहीं है। तो अब बहुत सारे लोगों के लिए तो फ़तह मक्का ही एक बहुत बड़ी ये दलील थी कि मुसलमान हक पर हैं। मगर बाज़ बहुत अड़ियल कबाइल भी थे जो जिनमें बहुत तकब्बुर था, वो बहुत ताकतवर भी थे, और वो किसी तरह भी मानने को तैयार नहीं थे। इनमें हवाज़िन और सकीफ टॉप पे हैं। इनके अलावा मुज़र, जुशम, साद बिन बकर, बनु हिलाल, ये भी कुछ कबाइल थे। इन सब कबीलों का जो ताल्लुक था कैसे ईलान से था। कैसे ईलान, आगे ये लफ्ज आएगा इसलिए मैं बता रही हूँ। इनका सबका कबीलों का ताल्लुक उससे था। और सकीफ के बारे में तो आपको जैसे मालूम है कि सकीफ किनको कहा जाता था। बनु सकीफ ये ताइफ के लोग थे, और हवाज़िन ये और कबाइल थे। ये सारे कबाइल मिलके इनको हवाज़िन कहा जाता है, जो मक्का और ताइफ के दरमियान बद्दू कबाइल थे बहुत सारे। तो उनको तो अपनी अना के खिलाफ ये बात मालूम हुई कि मुसलमानों के सामने हम क्यों ढह जाएं, हम क्यों बिक जाएं। अगर मक्का वालों ने सरेंडर कर दिया तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे किताब में हम देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मक्का फ़तह हो चुका तो कैसे ईलान के कबाइल मशवरे के लिए इकट्ठे हुए। अब समझ आ गई कैसे ईलान कौन है, जिनमें हवाज़िन भी है, सकीफ भी है, मुज़र भी है, ये सब कबाइल। इनमें सकीफ और हवाज़िन पेश पेश थे। ये बड़े हैं, समझ लें, ये बड़े हैं, वो बाकी इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हैं जैसे कि ये हैं। सकीफ मैंने आपको बताया ताइफ का कबीला, और हवाज़िन और बद्दू कबीले। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की जंग से फारिग हो चुके हैं, अब इन्हें हमारे साथ जंग से रोकने वाला कोई नहीं, लिहाजा क्यों ना हम ही पहल करें। चुनाचे उन्होंने जंग का फैसला कर लिया और अपनी सिपा सालारी के लिए मालिक बिन औफ नसरी को मुंतखब किया और एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करके औतास में उतर पड़े। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसकी भी डिटेल आपको बता दूं कि क्या वजह हुई, क्यों इन्होंने सोचा कि हम ऑफेंसिव वॉर करेंगे। एक तो इसकी वजह जैसे कि यहाँ पे ही बयान हुई है कि जब उनको पता चला कि मक्का तो फॉल कर गया और कुरैश मक्का ने सरेंडर कर दिया, तो अब वो मुसलमानों के हाथ में है, तो उनको ये लगा कि इसके बाद हमारी बारी है। तो आप जैसे जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन तक मक्का में रहे थे,
فتح مکہ کے بعد. تو اس دوران یہ لوگ پیچھے یہ مشورے ہو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بجائے وہ ہم پر حملہ کریں، کیوں نہ ہم ہی حملہ کر دیں پہلے ہی ان پہ. دوسری ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اگر اب یہ کھڑے نہ ہوئے تو اس علاقے سے بت پرستی کا تو خاتمہ ہو گیا. اب بت پرستی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ظاہر ہے جو سینٹر تھا وہ تو مکہ تھا، اور وہ ہی نہیں رہ سکا تو پھر اب ہمارے تو جو ہمارا مذہب ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. تو اب یہ اس لیے کھڑے ہوئے. تیسری ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب ہم ہی مکہ پہ حملہ کر کے اور ہم ہی اس کو فتح کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ کعبہ کی تولیت اب ہمارے پاس آ جائے گی، ہم اس کے کسٹوڈین بن جائیں گے. تو پہلے وہ تھے قریش مکہ تھے، اب ہم ہو جائیں گے. یہ بھی بہت ہی بڑا اعزاز تھا نا. اور آپ کو پتہ ہے طائف والوں کا تو ہمیشہ سے مقابلہ قریش کے ساتھ رہتا تھا. وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے جو طائف کے لوگ تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف گئے تھے تب بھی انہوں نے کیسا سلوک کیا تھا. اور میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ جیسے ہل سٹیشنز آپ کہتے ہیں، پہاڑ کے اوپر یہ علاقہ تھا اور بہت گرینری، یہاں پہ بہت سرسبز و شاداب، پھل وغیرہ کی کثرت اور چشمے، اور یعنی بہت کچھ تھا. یعنی جو قریش تھے ان میں سے کئی نے وہاں پہ اپنے گھر بھی بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ چلے جایا کرتے تھے، یعنی علاقے لیے ہوئے تھے جیسے ہم کسی اور جگہ پہ اپنی جو ایسے ہل سٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے ویکیشن ہومز لے لیتے ہیں کچھ. تو اس طرح سے یہ علاقہ تھا. تو ان کا بڑا مقابلہ رہتا تھا قریش کے ساتھ. اب قریش تو جو مطلب شکست کھا گئے، اب ان کو یہ تھا کہ ہم کیوں نہ جا کے حملہ کر کے تو ہم کعبہ کی تولیت لے لیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع مل گئی کہ اس طرح سے یہ لوگ پلاننگ کچھ ہو رہی ہے اور کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں اس طرح. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت کے بیٹے عبداللہ بن حضرت کو یہ حکم دے کر روانہ کیا کہ ان کی طرف جاؤ، ان کی قوم میں داخل ہو جاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں سب حالات کا جائزہ لے کر آؤ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن الحضرت ان لوگوں میں داخل ہو گئے. ان میں 1 یا 2 دن ٹھہرے، پھر واپس پلٹے اور آ کر تمام صورتحال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا. اور انہوں نے کیا آگاہ فرمایا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اس سے بڑا لشکر نہیں دیکھا. اتنا بڑا لشکر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اتنے آدمی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب کیا. اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. اور وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ یہاں کی فتح منا رہے ہیں اور وہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک اور لشکر تیار ہو رہا ہے. تو جب حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ عبداللہ کو غلطی لگی ہو، اس نے ایسے ہی اپنی طرف سے ایک بڑی تعداد بنا لی ہے. عبداللہ بن الحضرت کو بہت غصہ آیا اس پہ. فرمایا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو اس سے پہلے تو تمہیں وہ بھی غلط لگ رہے تھے جو مجھ سے بہتر تھے. کون؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک ٹونٹ بھی تھا ان کے اوپر کہ تمہیں تو وہ بھی غلط لگتے تھے. تو حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بے شک ہے عمر، تم گمراہی تھی اور اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں بعض دفعہ بعض باتوں کے اوپر اختلاف ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہ اس کو دل میں ایسے نہیں رکھتے تھے کہ دوسرے ساتھ دشمنی کریں. اسلام کے راستے میں سب ایک تھے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چونکہ اتنا بڑا لشکر ایک وہاں پہ تیار ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے مدد طلب کی. اب مکہ والے کیا تمام کے تمام مسلمان تھے؟ نہیں، سب مسلمان نہیں ہوئے تھے. یاد رکھیں مسلمان ہوئے بھی تھے قریش مکہ میں سے، لیکن ابھی ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو کہ کافر تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سے ہی مدد مانگی، اور ان کے پاس جو مطلب مین پاور تھی، جو افراد لڑنے کے قابل تھے، وہ تقریباً 2000 آدمی تھے. تو انہوں نے بھی ساتھ شامل ہونے پہ رضامندی دی، اور اس طرح مسلمان اور یہ جو مکہ میں کافر تھے اور ان کے ساتھ اور جو مسلمان بھی ہوئے تھے، یہ سب ملا کے
تقریباً 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ 12,000 ہیں اور ادھر جو یہ ایک تیار ہوا ہے لشکر، یہ ہم بک سے دیکھتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں. چنانچہ انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوتاس میں اتر پڑے. اب کیا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوا، دوسری طرف انہوں نے اپنے امیر لشکر بنایا مالک بن عوف نصری کو. کہا جاتا ہے کہ مالک بن عوف نصری جو تھا یہ ایک ینگ ایک نوجوان تھا، مطلب تقریباً 30 اس کی عمر بتائی جاتی ہے اور بعض روایات میں 40 ہے اس کی عمر، اتنی تھی. اور یہ اس کی پہلی جنگ تھی اور یہ بھی بڑا سخت جنگجو تھا، بہت بہادر تھا، لڑنے میں بہت تیز تھا. اور اس نے کیا کیا کہ مطلب جو لڑنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ ساتھ مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور وادی یہ جیسے یہاں پہ اوتاس میں آ کے اس نے خیمہ زن ہو گیا. یہ حنین کے قریبی حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ حنین سے علیحدہ ہے ایک وادی، ٹھیک ہے، اوتاس کی وادی. تو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے. عورتیں بھی لے آیا، فیملیز یعنی ساری کی ساری، اور مال اور مویشی اور سب جانور وغیرہ بھی ان کے ساتھ لے آیا. لشکر میں درید بن سما بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا. اب یہ کون ہے درید بن سما؟ انہی میں ایک بوڑھا ہو گیا تھا ایک آدمی، بہت یعنی عمر رسیدہ تھا اور اندھا ہو چکا تھا، مگر یہ لڑنے میں بے حد تیز تھا. جب پہلے زمانے میں، جب اپنے زمانے میں لڑائیاں کی تھی تو اس میں بہت یعنی بڑا جنگجو مانا جاتا تھا. تو اس کو بھی لایا گیا، مطلب ویسے ایک مشورہ وغیرہ ہی دے سکتا تھا اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اندھا بھی تھا. تو ایک اس کے لیے اس کو میدان جنگ میں لایا گیا. جب وہ میدان جنگ میں آیا تو اس کو آوازیں سنائی دی. اس نے کہا یہ کیا بات ہے، میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، بچوں کا گریا اور بکریوں کی مماہٹ سن رہا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آئے تو جنگ کے لیے ہیں اور عورتوں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بکریوں کی آواز آ رہی ہیں، گدھوں کی آ رہی ہیں، اونٹوں کی آ رہی ہیں. اس پہ جو ان کا سردار تھا مالک بن عوف نصری، اس کا نام آپ یاد رکھیے گا، اس نے جواب دیا کہ میں نے سوچا ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور اس کے مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے سے جنگ کریں، یعنی پھر یہ پیچھے نہیں بھاگیں گے، پھر ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے بال بچے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیں لڑنا ہی. درید نے کہا کہ تم تو نرے بھیڑوں کے چروائے ہی ہو، یعنی ایک طرح سے اس کو کنڈیم کیا. بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز بھاگنے سے روک سکتی؟ یعنی اگر شکست ہو گئی تو پھر کون رکے گا؟ کوئی صرف اپنی بھیڑ بکریوں یا بال بچوں کے لیے تو نہیں رکے گا، تو پیچھے ہی بھاگے گا. مالک نے اس کا مشورہ مسترد کر دیا، کہا تم بوڑھے ہو، تمہاری عقل بھی سٹھیا چکی ہے، اللہ کی قسم یا تو حوازن میری بات مانیں گے یا میں اس تلوار کی انی پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار ہو جائے گی. یعنی اس نے بلیک میل کیا اور اس نے یہ کہا کہ یا تو اب یہ ہے کہ یا تو میری بات مانی جائے، حوازن میری بات مان لیں، اور یا پھر یہ ہوگا کہ میں پھر تلوار سے اپنے آپ کو مار لوں گا، یہی ہوگا. یعنی ایک طرح اس نے سارے لوگوں کو تھریٹ کر دیا کہ اب تم لوگ فیصلہ کرو، کیونکہ لوگ بھی تھوڑا سا اس بات کو سوچ رہے تھے کہ واقعی اس نے بات تو صحیح کی ہے، درید بن سما نے بات تو صحیح ہے کہ بھئی تمہیں کام آئے گا تو کیا کام آئے گی، تمہیں تلوار والے آدمی کام آئیں گے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، عورتیں اور بچے کہاں مدد کر سکتے ہیں. تو اس لیے تمہیں وہ تلواروں سے لیس آدمی چاہیے یا عورتیں اور بچے چاہیے؟ اس نے کہا اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ میرا مشورہ مانو کہ ان عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں واپس بھیج دو. اگر تو تم جیت گئے تو ان کے پاس واپس آ کے مزہ کرو گے، اگر تم شکست کھا گئے تو کم از کم عورتیں اور بچے تو قلعوں میں محفوظ ہوں گے. بات تو بالکل صحیح تھی کیونکہ یہ بڑا دانا آدمی تھا،
بڑا وائز تھا. جیسے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر وزڈم ہوتی ہے جو نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی. اور یہ جو آدمی تھا مالک، یہ اب یعنی ایک سمجھ لیں کہ ایک جوشیلا خون اور ایک نوجوان، اب اس کو وہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی جو اس کو سمجھ آ رہی ہیں، جو یہ جہاں دیدہ آدمی کہہ رہا ہے. پھر اس نے پوچھا بھی کہ کیا یہاں پہ فلاں فلاں قبائل آئے ہیں، ان کے نام لیے. تو اس کو بتایا گیا کہ نہیں، جو بڑی جنگی مہارت میں مشہور تھے، دانائی میں مشہور تھے، ان کے نام لیے اس نے. اس کو بتایا گیا کہ وہ تو نہیں آئے. تو اس نے کہا، انہوں نے پھر صحیح فیصلہ کیا، اگر یہ واقعی اعزاز کا دن ہوتا تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے. اس کا مطلب ہے کہ تم بھی واپس چلے جاؤ، مت لڑو. لیکن ظاہر ہے جو یہ نوجوان ان کا سردار تھا اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. وہ اپنی چودراہٹ اس نے جتائی اور وہ ہنسنے لگا اور اس نے مذاق اڑایا درید کا اور کہنے لگا تمہیں کیا پتا، تم تو بوڑھے ہو گئے، سٹیا گئے، تمہاری عقل ماری گئی ہے. اور لوگوں کو یہ کہہ دیا، لوگوں کو اس نے دیکھا کہ یہ تو لوگ اس کی سائڈ پہ ہو رہے ہیں. اس نے کہا اگر تو حوازن نے میری بات مانی تو ٹھیک، اگر نہیں مانی میں تلوار یہیں پہ لے کے اپنی پیٹھ کے آر پار کر لوں گا. پھر اس نے لات اور عزا کی قسم کھائی، کیونکہ یہ لوگ جو طائف والے تھے نا، ان کی جو دیوی تھی اس کا نام لات تھا. اس نے اس کی قسم کھائی، عزا کی بھی پوجا کرتے تھے. کہا ہم مسلمانوں سے اتنی شدید لڑائی لڑیں گے کہ عرب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یعنی اتنی بڑی ہم لڑائی لڑیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا وہ تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو حوازن قبیلہ تھا نا، جو ان کے ساتھ تھا، وہ اس کی سب سے بڑی شاخ ہی ثقیف تھی، جس کے لوگ یہ طائف والے تھے اور تھے. تو حوازن کی جو باقی شاخیں تھی وہ بھی یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں. اب پتہ ہے طائف مکہ سے تقریباً 67 مائلز پہ ہے. تو یہ جو حوازن تھے یہ گوریلا وارفیئر میں ماہر تھے، یعنی ان کو وہ والی جنگیں نہیں اتنی کرنے آتی تھی جیسے کہ ایک ٹریڈیشنل جنگ ہوتی ہے کہ آمنے سامنے فوجیں آئیں، بڑی مبارزت ہو، پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو. نہیں، وہ جو چھپ کے لڑنے والے، اس طرح سے کرنے والے، ایسے ٹیکٹکس ان کو آتے تھے. اور جو ثقیف تھے نا، یہ تیر اندازی میں ماہر تھے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا. اور ادھر سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمانوں کی طرف سے اب کون لوگ آ رہے ہیں. وہ لوگ تو ہیں ہی جو مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، 10,000 کا وہ لشکر تو ہے ہی، مگر 2,000 وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی یا تو نئے نئے مسلمان ہوئے اور ان کی ابھی کوئی تربیت نہیں ہوئی بھی. یہ ذہن میں رکھیے گا، ابھی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہے نہیں ہیں اس طرح سے کہ ان کی ایک دینی تربیت ہو. نمبر 2 یہ کہ وہ لوگ ابھی یعنی اس طرح سے دین کے اندر یعنی واقفیت نہیں رکھتے جیسے کہ جو مسلمان پہلے سے ہو چکے ہیں، جو اسلام میں پہلے سے داخل ہیں، ان کو جیسے دینی باتوں کا پتہ ہے وہ ان کو نہیں پتہ. اور ان کے اندر پھر وہ کافر بھی ہیں جن کا کچھ بھی، وہ تو ویسے ہی ساتھ لگ گئے نا کہ چلو ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا، کچھ ہم بھی پالیں گے. اور آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے بھی ہتھیار مانگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے کچھ اسلحہ دے دو، اسلحہ کی بھی بہت ضرورت تھی. تو وہ اس کے پاس بہت مال تھا، امیہ بن خلف نے بہت مال چھوڑا ہوا تھا. تو اس کے پاس بہت ساری زریں، کہا جاتا ہے 100 کے قریب زریں، 100 تلواریں، 100 اور نیزے، اور اتنا اس کے پاس سامان تھا جنگی. تو اس نے آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے اسلحے پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا عاریتاً لینا چاہتے ہیں، یعنی غاصب ہونا چاہتے ہیں آپ کا یہ حکم ہے کہ نہیں مجھے دو، یا پھر آپ بورو کرنا چاہتے ہیں. اب حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو زبردستی سے لے لیں کہ تم کون ہوتے کہنے والے، حکمران ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور
آپ کا کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی تھی، بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے اس میں، اس لیے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ بنے گا صفوان بن امیہ کے اسلام لانے میں. اور بعد میں صفوان نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، تمہاری خوشی سے میں عاریتاً لینا چاہتا ہوں، میں بورو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اسلحہ ضمانت کے ساتھ واپس ہوگا. اب تمہاری مرضی ہے دو یا نہ دو. یعنی ضمانت کے ساتھ کیا مطلب کہ اگر یہ اسلحہ کو کچھ فار ایگزامپل گم ہو جاتا ہے، جنگ ہے نا، اور وہ ہوا بھی تھا گم، کوئی چیزیں نہیں ملی، اور یا اس کو کچھ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ہم آپ کو اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہم اس کی کمپنسیشن کریں گے، اس کی پرائس پے کریں گے، ہم ایسی چیز دیں گے آپ کو. اس سے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز بورو کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی برتن لیا یا آپ نے کسی سے کوئی گاڑی بورو کی، اب خدا نخواستہ آپ سے وہ کہیں لگ گئی یا وہ برتن ٹوٹ گیا یا کچھ ہے، تو اب آپ ذمہ دار ہیں اس کے. آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں جی اب آپ کی گاڑی تھی ہم کیا کریں، ہو گیا ایسے نقصان ہو گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اب آپ ہی اس کو بھریں. نہیں، جس نے بورو کی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اگر خدا نخواستہ اس چیز کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو وہ اس نقصان کو پے کرے. تو صفوان نے پھر اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا اور پھر وہ جنگ میں بھی شامل ہوا تھا. اچھا، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں بک میں، لشکر میں درید بن سما بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا، یعنی اس کی رائے بہت مانی جاتی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ ایجڈ آدمی تھا. اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کریں. درید نے کہا واللہ بھیڑیے کے چرواہے ہو، یعنی ایک طرح سے اس کو برا بھلا کہا، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کارآمد تم محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا. یعنی یہ اگر تم غالب آ گئے تو بھی تمہارے کام کون آ رہا ہے؟ وہ مرد جس کے پاس تلوار اور نیزہ ہے، بچے اور عورتیں تو نہیں کام آئیں گے، وہ تھوڑی لڑیں گے. اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا، نہیں یہ ان کے قبضے میں چلے جائیں گے. پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، لیکن مالک نے اس کی رائے قبول نہ کی. بال بچوں اور ان مویشیوں کو وادی اوتاس میں جمع کیا اور خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ قریب قریب ہیں یہ وادیاں. اب یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی کوئی بات مان لوں تو پھر یہ ہو کہ ہاں جی اس کی بات مانی گئی، یہ بڑا ہو گیا پھر میں تو چھوٹا ہو گیا. تو اس میں چھوٹائی نہیں ہوتی، جو بھی وزڈم کی بات کر رہا ہو اس کی بات مان لینے میں ہی خیر ہوتی ہے. وادی حنین میں منتقل ہو گیا جو وادی اوتاس کے بازو میں ہے، اور وہاں کے فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ چونکہ یہ علاقے سے واقف تھے، دیکھیں اس علاقے سے مسلمان تو اس طرح سے واقف نہیں تھے لیکن یہ لوگ سارے علاقے سے واقف تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے سے اپنے جو فوجی تھے ان کو پہاڑوں میں چھپا دیا اس نے، مالک بن عوف نے. اور پہاڑوں کے اندر گھاٹیاں بھی تھیں، اونچائیاں نچائیاں، درے تھے، چھپنے کی جگہیں تھیں، گھاٹیاں تھیں، گزرگاہیں تھیں، غار تھے، ان کے اندر جگہ 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 پہ اس نے چھپا دیا. اب آپ تھوڑا سا نا ذہن میں یہ بھی لے کر آئیں کہ یہ کیسی جگہ ہوگی. اب ایک وادی ہے، وادی کو ذہن میں لے کر آئیں. وادی کون ہوتی؟ ویلی کے ارد گرد پہاڑ ہوتے ہیں. اب پہاڑوں میں جو پہاڑوں سلسلے سے واقف ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ چھپنے کی جگہ کہاں پہ ہیں، کہاں پہ ہیں درے، کہاں پہ گھاٹیاں ہیں، کہاں پہ غار ہیں. وہ ان سے اس جگہ کے جو ظاہر ٹرین ہے جب اس سے واقف ہے تو وہ وہاں پہ بہتر طور پہ لڑ سکتا ہے، وہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو چھپا سکتا ہے. اب اس نے تیر اندازوں کو وہاں پہ چھپا دیا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کس طرح اس نے کی اپنی پلاننگ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی روانگی کا علم ہو گیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے 12,000 کا لشکر لے کے چلے، اور ان کا دشمن کا جو لشکر تھا وہ 20,000 کا تھا. 20,000 وہ تھے، سارے مل ملا کے 20,000 بن گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ دشمن جو ہے اس نے اپنے عورتیں، بچے اور ان سب کو جمع کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ فرمایا کہ یہی کل ہمارا مال غنیمت بنیں گے انشاءاللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا، یہ ہمارے لیے مال غنیمت بنے گا، یعنی یہ ہمارے حصے میں آئیں گے. اپنی فوج کا بھی مورال بلند کیا، کیونکہ بعض لوگ اس بات کی وجہ سے گھبرا گئے. کیونکہ دیکھیں نا، جب پتا چلا کہ دوسری طرف والے تو اپنے عورتیں، بچے، مویشی سب لے کر آ گئے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی. اب انہوں نے واپس نہیں جانا، اب وہ رہنے کے لیے آئے ہیں، یعنی وہ اب فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھڑ سوار نے آ کے بتائی، ایک جاسوس نے آ کے بتائی کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے وہاں پہ اللہ کے رسول، میں وہاں پہ گیا اور میں نے وہاں فلاں پہاڑ سے ہو کر میں واپس آ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ حوازن کے لوگوں میں وہ اپنی عورتوں اور مال اموال کے ساتھ وہاں خیمہ زن ہو گئے، اور حنین میں وہ جمع ہو گئے. تو یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا انشاءاللہ یہ سارا کل مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اچھا، اب پڑھتے ہیں بک سے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ مکہ سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ بنتا ہے کہ کب مکہ فتح ہوا. اس کے بعد 19 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 17 رمضان کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا. اس موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زریں ساز و سامان سمیت ادھار لی. سمجھ آئی؟ یہ جو میں نے آپ کو بات پہلے بتا دی ہے. اور مکہ کا انتظام عتاب بن اسید کو سونپا. عتاب بن اسید کون ہے؟ یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مکہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، اور یہ بہت ینگ تھے. ان کی ایج بتائی جاتی ہے بعض روایات میں کہ 20 سال تھی صرف عتاب بن اسید. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں مکہ کی گورنری یا امیر بنا کے یہاں پہ ان کو چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے آپ کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یوتھ سے کام لیا، نوجوانوں سے کام لیا، ان کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرین کیا کرتے تھے. جب آپ ان کے ذمے کوئی کام چھوڑیں گے تو تبھی ان کی ٹریننگ ہوگی نا. تبھی آپ جب ان کے اوپر بھروسہ کریں گے، ان کو انکریج کریں گے، تبھی وہ کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ظاہر ہے کوئی خوبی دیکھی ہوگی، پوٹینشل دیکھا ہوگا، تو ان کے ذمے یہ انتظام دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے. وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے. اسے ذات انوات کہتے ہیں. یہ ایک حدیث ابو واقد لیثی جو ہیں وہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، اور میں وہی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی. پھر میں انشاءاللہ یہ پڑھ دوں گی آپ کے سامنے. ابو واقد لیثی سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے حنین کی طرف نکلے، یعنی یہ پورا لشکر 12,000 کا یہ نکلا ہے. راستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ وہاں بیری کا ایک درخت تھا. یہ درخت کافروں کا ایک متبرک مقام تھا، یعنی بڑا اس کو وہ برکت والا سمجھتے تھے. کس طرح سے کہ یعنی یہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی چیزوں کو بڑی بابرکت خود ہی بنا لیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں اس کے اندر، مگر ان کو خود سے ایک بہت بڑی ایسی اہمیت دے دی جاتی ہے کہ یہ اس سے گڈ فارچون آتی ہے، اس سے خوش بختی آتی ہے، یہ یعنی خوش نصیبی کا نشان ہے.
جیسے بعض پتھروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ پتھر پہن لیں جی، خوش بختی ہے، یہ دن یا یہ مہینہ یا یہ جگہ یا یہ، اس طرح سے کچھ چیزوں، کچھ جگہوں، کچھ مطلب ایسی کچھ دھاگے ایسے باندھ لیے جاتے ہیں کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ، یا کچھ تعویذ ایسے جن پہ لائنیں لگا کے اور ہند سے لکھ کے اور اس طرح سے کر کے گلے میں ڈال لیا جاتا ہے کہ اس سے خوش نصیبی آئے گی. اور بہت سارے آپ نے اس طرح کے دیکھے بھی ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں فلاں پتھر فلاں دن میں عشاء کے بعد مغرب کے بعد اس وقت آپ نے اس انگلی میں پہن لینا ہے اور پھر آپ کو یہ ایک مطلب خوش نصیبی ہوگی، آپ کے کام اچھے ہو جائیں گے اور ایسے ہو جائے گا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گڈ لک چارمز پہنتے ہیں. تو اسی طرح مشرکین جو تھے وہ بھی یہ ایک درخت تھا، یہاں پہ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ خوش نصیبی ہے. یہاں پہ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ دھاگے بھی اپنے لٹکاتے تھے اور ایسی اور چیزیں یہاں پہ کیا کرتے تھے جس سے وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمیں خوش نصیبی حاصل ہوگی. یہاں پہ ان کا میلہ لگتا تھا، یہاں پہ وہ باقاعدہ یعنی جھنڈیاں لگاتے تھے، اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. تو یہاں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر گزرے اور وہ دیکھ رہے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ یہاں پہ وہ لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کئی مزار بھی ایسے ہیں، وہاں پہ بھی جا کے لوگ دھاگے لگاتے ہیں اور جھنڈیاں لگی ہوئی اور ایسے یہاں پہ مرادیں لینے کے لیے اپنے آتے. تو ان کے لیے وہ درخت تھا. اس مقام کو ذات الانوات کہا جاتا تھا، یعنی جیسے انوات مطلب جسے چیزیں لٹکائی جائیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے چونکہ ہتھیار لٹکاتے تھے نا وہاں پہ، تو اس لیے. تو فرماتے ہیں ابو واقد لیسی کہ جب ہم بیری کے اس بہت بڑے سبز درخت کے پاس سے گزرے، اب آپ دیکھیں ڈیزرٹ کے اندر ایک سبز گرین بالکل لش گرین درخت کھڑا ہوا ہے، وہ شاید اسی لیے انہوں نے اس کو ہی بنا لیا ہوگا. تو ہم میں سے بعض لوگ کہنے لگے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے لوگ بھی ہیں جو نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں. بعض لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی ذات انوات بنا دینا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مقرر کر دے ذات انوات، یعنی جیسے یہ کافروں کا تھا تو ہمارے لیے بھی کچھ ایسا کر دیں جس سے ہمیں بھی خوش نصیبی ملے، ہم وہاں پہ جا کے اپنی حاجتوں کے لیے جایا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں نے بھی وہی بات کہہ ڈالی جو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل کشا بنا دو، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنا دو. تو جیسا کہ ان لوگوں کو مشرکوں کے وہ چیزیں جو تھیں وہ ان کو مشکل کشا لگ رہی تھی اور انہوں نے کہا تھا جیسے ان کا الہ ہے اس طرح ہمارے لیے الہ بنا دو. تم نے بھی ویسی بات کی. آپ کو یاد ہے بنی اسرائیل جب سمندر پار کر کے دوسری طرف گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ پہ لوگ پوجا کر رہے ہیں بت کی، تو انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایسا ایک الہ بنا دیں جیسے ان کے پاس الہ ہے. ان کو بڑا وہ یعنی اٹریکٹیو لگا. اب انہوں نے تو نہیں یہ کہا کہ ہمیں بت بنا کے دے دیں، وہ تو ان کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی ختم کرنے کے لیے، انہوں نے تو کہا ہمارے لیے ذات و انوات بنا دیں. کیسا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم نے ویسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان سے کہی تھی، انہوں نے تو بت بنانے کی کہی تھی. اس کا مطلب ہے یہ بھی الہ بنانا ہی ہے کہ اگر کسی کو آپ ایسا سمجھے کہ یہاں سے خوش بختی ملتی ہے، یہاں سے مجھے خوش نصیبی ملے گی، یہاں سے مجھے نفع ملے گا، تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس کو الہ بنا لیا. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قوت کسی میں نہیں ہے مگر صرف اللہ میں. تو کسی اور میں یہ طاقت سمجھنا کہ یہ بھی مجھے نفع دے سکتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا بنا لینا. ایک میرا خدا اللہ تو ہے ہی جو نفع دیتا ہے، ایک یہ بھی خدا ہے میرا جو یہ بھی مجھے نفع دے دے. انکم قوم تجہلون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کو تلاوت فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم تو نادان لوگ ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ یہ وہی طریقہ ہے، یہ ایسے طریقے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں نے بھی اختیار کیے تھے، تم بھی ایک ایک کر کے انہی کو اختیار کرتے چلے جاؤ گے. یہ ان کے طریقے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کہا تھا، تم بھی اسی طرح.
انہی کے طریقوں پر چلے گئے جو تم سے پہلے گزر گئے. اور واقعی وہ پھر حدیث آتی ہے نا کہ وہ گو کے بل میں بھی گھسیں گے تو تم اس میں بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سائنس میں یا ٹیکنالوجی میں یا علوم جو دنیا کے ہیں ان کے اندر نہیں کسی کو فالو کر سکتے یا ان کو دیکھ سکتے یا ان کو ان کی چیزوں کو ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھا سکتے، بلکہ اس میں دینی معاملات ہیں. دین جو ان کا دین ہے، جو ان کے عقیدے ہیں، جو ان کے یعنی ریچولز ہیں، ان کو آپ نہیں اپنا سکتے. وہ انہی کے ہیں اور ہمارے الگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ تم انہی کے پیچھے چلو گے. اور اسی طرح ہمیں یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بھی شرک ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز. اب یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اس کی اسناد ساری صحیح ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ اس حدیث کو دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنا کسی جگہ پہ یا کسی چیز کے اندر، کسی مزار میں، کسی قبر والے میں، یا کسی سٹون میں، کسی بھی ہستی میں یہ پاور سمجھنا، یہ چیز مان لینا کہ اس سے بھی مجھے نفع مل سکتا ہے یا خوش بختی آ سکتی ہے، اس ڈیٹ میں، اس نمبر میں، اس فلاں سٹون میں، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں. کسی چیز کو بھی ایسی، اسی لیے تعویذ لٹکانا ہمارے ہاں اس کو شرک کہا گیا. انلیس کہ وہ کوئی تعویذ ایسا ہو جس میں قرآن لکھا ہو، آیت الکرسی لکھی ہے یا اور کوئی قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے تو وہ بچے کے گلے کے اندر لٹکا دیا ہے. وہ بھی اس صورت میں کہ وہ بچہ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس لیے وہ لٹکایا گیا، تو وہ اس حد تک وہ پھر شرک نہیں ہوگا. مگر کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک الگ بات ہے، مگر شرک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی ایسے لٹکائے جائیں، مثلاً اب وہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ٹرکوائز آئی جو رکھتے ہیں لوگ گھر کے اندر، ایسے نیلی سی آنکھ سی ہوتی ہے اور سوچتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی میں حسد سے یا بری نظر سے بچ جاؤں گا. تو یہ بھی کیا ہے؟ وہ بچا سکتی ہے یا اللہ بچا سکتا ہے؟ یہ بتائیں کون ہے بچانے والا؟ توکل آپ کا کس پہ ہے؟ بھروسہ آپ کا کس پہ؟ سے نیلی آنکھ پہ؟ یا کوئی لوگ پنجا رکھ لیتے ہیں، یہ پنجا ایک لگا لیا کہ بھئی اس سے ہوگا. کوئی لوگ کوئی اور چیز اس طرح سے کرنے لگتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. ایسی کوئی بھی کام کرنا انسان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا. اندازہ کیجئے، نہ جانتے ہوئے جہالت کے اندر انسان شرک کرنے لگے کسی گھر میں. لوگوں کے گھروں میں آج کل یہ بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو ایسی انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہوتا ہے. ہاں میں ان کی نہیں بات کر رہی جو قرآنی آیات کوئی ہو یا قرآنی تعویذ کوئی ہو. ہاں قرآنی تعویذ میں بھی یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ، بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں ان آیتوں کو، ان صورتوں کو خود پڑھیں. تعویذ لٹکانے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے باتھ روم جانا ہے، آپ کوئی ایسی جگہ پہ گئے یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ گناہ کا کام ہے یا کچھ، تو آپ وہ تعویذ جو ہے وہ اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے. یا سونے کی بعض دفعہ لوگوں کے پاس ایسی پلیٹیں ہوتی ہیں جو گلے میں لٹکائی ہوتی ہیں، ان پہ آیت الکرسی لکھی ہوتی. تو آپ کیا باتھ روم پہن کے چلے جائیں گے اس کو؟ آپ یعنی اپنی انسان اپنے پیشاب بخانہ کر رہا ہے اور اس ساتھ اس نے وہ آیتیں پہنی ہوئی ہیں، تو یہ اس کی بھی ایک یعنی بے حرمتی ہے کہ اگر ایسی آیات پہن کے ایسی جگہ پہ جایا جائے. میاں بیوی ایک دوسرے سے مطلب ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، اس وقت بھی گلے کے اندر وہ پہنا ہوا ہے. اب یہ مطلب اس کی بے حرمتی ہوتی ہے. مگر ہاں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ شرک ہے. مگر اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی پہننا، اب بعض دفعہ لوگ امام ضامن لٹکا لیتے ہیں، وہ کیا ہے پتہ نہیں، واللہ عالم کیا چیز ہے وہ، کہ وہ بھی یہ اس چیز کا کرے گا کہ یہ پروٹیکشن ہے اس کے لیے کہ یہ باندھ دیا ہے اس کے بازو کے اوپر. تو یہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. اس سے بچ کے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ فرما دیا یہ ہمارے لیے بہت بڑی
یعنی آئی اوپننگ حدیث ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کوئی ذات انوات نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے اللہ ہی کی ذات ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ کسی نے کہا جی فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اصل میں وہ اس کو ڈائمنڈ سوٹ نہیں کرتا تھا، یہ ان کے منہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، انہوں نے میرے سامنے کہی کہ اس کو ڈائمنڈ سوٹ نہیں کرتا تھا، اس دن اس نے ڈائمنڈ پہن لیا تھا، وہ ڈائمنڈ پہن لیا تو اس کو اندر ڈائمنڈ پہن کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو پھر تو ڈائمنڈ ہی میں اتنی طاقت ہو گئی، اس پتھر میں اتنی طاقت ہو گئی کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو نہ جانتے ہوئے انکانشیسلی بعض دفعہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں جب وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے تو یہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم منہ سے ادا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کے اوپر ایمان بھی تو ہونا چاہیے، یا صرف تسبیح کے دانوں پہ گنتے رہنا؟ گھر میں آپ نے وہ الٹا کر کے گھوڑے کا وہ لگایا ہوا ہے وہ پنجا، اور کہیں کچھ کالے دھاگے لگائے ہوئے اور کہیں وہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں، اور منہ سے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو الٹ عمل الٹ ہے اس سے۔ ہاں آپ ضرور آیت الکرسی کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، آپ ضرور، اور صورتیں اور قرآن کی آیتیں ہیں، اور قرآن اللہ کا چونکہ کلام ہے، کلام مخلوق نہیں ہے، آپ مخلوق کے ذریعے نہیں پناہ لے رہے، آپ اللہ کے کلام سے پناہ لے رہے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں، وہ جائز ہے، پھر اس میں وہ شرک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے، اس کو پڑھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تم نے تو ویسی ہی بات کہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ سورہ اعراف میں یہ ہے، ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جیسے ان کے لیے بھی الہ ہیں، ان کے لیے بھی معبود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں اپناؤ گے۔ اور واقعی آج ایسا ہو رہا ہے، لوگ کون سا طور طریقہ ہے جو نہیں اپنا رہے؟ یعنی اب تو حد اس سے ہو گئی ہے کہ لوگ کرسمس بھی منانا شروع ہو گئے جو مسلمان ہیں، اور ویلنٹائن اور جتنی تہوار ہیں جو ان کے ریلیجس ہیں یا جو ان کی عقائد پہ بیس کرتے ہیں، وہ سارے تو پہلے ہی منا رہے تھے۔ اچھا، اب تیسرا ایک اور واقعہ، اب دیکھیں اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے نا کہ پہلا ہم نے واقعہ کیا پڑھا، ہم نے مالک بن عوف اور اس کی جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ ساری دیکھی، پھر درید نے اس کو کیا مشورہ دیا، پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر نکلے، تو راستے میں کیا ہو رہا ہے، راستے کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ راستے میں اس طرح سے ایک درخت تھا جو ملا اور وہاں پہ لوگ نظر نیازیں مانگتے تھے، اور دیکھیں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ بزرگ تو ہمیں بس اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور جیسے ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے صرف سفارشی ہیں اللہ کے سامنے، ہم چونکہ گناہ گار ہیں، یہ نیک ہستیاں، ان کے واسطے سے اللہ ہماری مرادیں پوری کرے گا، تو اس لیے ہم ان کے آستانے بناتے ہیں، ہم دھاگے باندھتے ہیں، ہم تالے لگاتے ہیں، ہم اسلحہ اس پہ لٹکاتے ہیں، ہم پراندے اور رنگ برنگے کپڑوں کی ٹاکیاں لگاتے ہیں، پھر ہم جھنڈے لہراتے ہیں، یہ انہیں ذات انوات کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ عقیدہ پہلے جاہلیت میں تھا، یہ نہ ہو کہ ان کے اندر بھی آ جائے۔ اب ان کو تو نہیں، انہوں نے تو اس طرح سے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، کہ یہ تو آیات قرآن میں آ چکی تھی کہ ایسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا بنی اسرائیل نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو واقفیت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں فرما دیا کہ تم مرتد ہو گئے، تم مشرک ہو گئے، تم نے ایسی بات کہہ دی اب بس تم دین سے خارج ہو گئے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہیں، اس لیے آپ نے ان کی رعایت فرمائی۔ اچھا، پھر ایک اور واقعہ بڑا اہم ہوا، بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا، اب آپ اس کو تیسرا واقعہ سمجھ لیں،
یا چوتھا کہہ لیں، آج ہم مغلوب نہ ہوں گے. اب کتنا لشکر تھا؟ 12,000 کا لشکر تھا. تو بعض لوگوں کے دل میں کیا خیال آ گیا اس وقت کہ یہ تو ہم اتنی بڑی تعداد میں آج، کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں ہم کبھی ہوئے ہی نہیں تھے، تو یہ تو ہم آج شکست کھا ہی نہیں سکتے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آج شکست کھا لیں. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت برا مانا. اور یہاں پہ آتا ہے بات، آگے دیکھیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ دیکھیں مسلمان یاد رکھیں کبھی بھی کثرت تعداد کی وجہ سے نہیں فتح پاتا. مسلمان اللہ کی جو مدد ہوتی ہے اس سے فتح پاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا، کیونکہ جب کوئی مسلمان اپنی تعداد پہ فخر کرنے لگے گا تو سمجھ لیں کہ اب شکست آئی تو سو آئی، اب اللہ کی مدد نہیں پہنچے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا تھا کہ ایسا مت کہو، بے شک ایک پیغمبر تھے پیغمبروں میں سے جنہوں نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا. یہ کون سے پیغمبر تھے ان کا نام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن یہ بس فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا، اور لشکر کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس پر فخر کیا. یعنی ان کے دل کے اندر ایک بڑا وہ لشکر ان کو بڑا یعنی ایک اچھا لگا اس کی کثرت. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت بھیج دی ان پر، اور انہوں نے پھر دیکھا تو ان کا لشکر جو تھا شکست کھا گیا، زیر ہو گیا، لڑے بغیر ہی، ابھی لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ شکست کھا گیا. اب واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا ایک مصیبت بھیج دی، کیا ایک بلا بھیجی جس کی وجہ سے وہ شکست کھا گیا. تو کبھی اپنی تعداد پہ مان نہ کریں کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، اب ہمیں کون شکست دے گا، اب کون ہمیں ہرا سکتا ہے. یہ دیکھیں بدر میں مشرکین مکہ نے اپنی تعداد پہ غرور کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نیچا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر یعنی اونٹنی کے کجاوے سے جا کے لگ رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں 25 اور 26 آیت ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کئی مواقع پہ مدد فرمائی. وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن خاص طور پہ، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر رہی تھی. یعنی تم ایک مغرور سا انسان ہو جاتا ہے نا کہ آج تمہارے پاس بہت کثرت ہے، اب انسان ایک اس کے اندر ایک وہ چیز آ جاتی ہے کہ کیئر فری، اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو کہ کوئی چیز یہ تمہاری تعداد کوئی تمہارے کام نہیں آئی. اور یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے نہیں کام آئی اور کیا ہوا تھا پھر مسلمانوں کے ساتھ. تو یہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ اپنی زندگی میں بھی فیل کرتے ہوں گے کہ جب آپ کوئی کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ مثال ایک دیتی ہوں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ درس دینے کے لیے گئی تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اب تو بہت لوگ آئیں گے کیونکہ ہم پہلے بھی بہت لوگ آئے تھے تو اب بھی بہت لوگ آئیں گے، ہم تو اتنا کچھ کریں نہیں کریں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، بہت لوگوں نے ویسے ہی آ جانا. اور ان کو یہ چیز ایک ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ ہمارے پاس تو آلریڈی بہت کثرت ہے، ہمیں تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور ٹرن آؤٹ کیا ہوا کہ جو لوگ پہلے آتے تھے وہ بھی نہیں آئے، بہت ہی کم تعداد آئی. اسی طرح بعض جگہ آپ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ میرے اندر تو بولنے کی بہت وہ ہے، میں تو فلاں جگہ بھی بولی تھی تو لوگ ایسے تھے، وہ لوگ اتنے میسمرائز ہو گئے، اور اب تو میں بولوں گی تو پتہ نہیں کیا میں نے تیر مار لینا. اسی دن آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈاؤن ہو جائیں. صرف اور صرف بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ جتنی مرضی آپ محنت کر لیں، جتنا مرضی آپ تیاری کر لیں، اس کے بعد بھی یہ ہونا چاہیے
یہ نہیں کہ ہم نے بڑی تیاری کر لی ہے اب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے کم لوگ آئیں، اتنے تو لوگ آئیں گے ہی آئیں گے. نہیں، اللہ تو ہی ہے کرنے والا، تو ہی ہے کروانے والا، تو ہی ہے دلوں میں ڈالنے والا. اللہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کر لی، آگے تیرے اوپر ہے. کبھی اپنی کوشش پہ، اپنی تیاری پہ، اپنی قابلیت پہ مان نہ کریں. ہمیشہ بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اپنی چیزوں پہ نہیں، اپنی تیاریوں پہ نہیں. جس طرح آپ ایگزام دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسے ایگزام، جی میرا تو پہلے بھی میں نے تو یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میرے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو پیس آف کیک ہے میرے لیے، تو فلاں ہے. اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں اسی میدان میں کودتے ہیں، اسی امتحان میں بیٹھتے ہیں، تو وہ رزلٹ نہیں آتا. کہ اب بھروسہ اپنے اوپر تھا. جتنا انسان عاجز ہو جائے اور گر جائے اللہ کے آگے کہ اللہ میں نہیں ہوں کچھ، مجھے تو آتا ہی نہیں، اللہ تو نے ہی سب کچھ کر کے دینا ہے. اپنی کوشش کریں لیکن ان دا اینڈ بھی کوشش کے اوپر نہیں مان کریں. کوشش کے اوپر آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ او میں نے اتنی کوشش کی ہے نا اب تو ضرور ہو کے ہی رہے گا، کیسے نہیں ہوگا اب. نہیں، میں نے کتنی بھی کوشش کر لی اللہ، جب تک تو نہ چاہے اس وقت تک نہیں یہ کام میرا سیدھا ہو سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ نہیں کس طرح بھروسہ بھی بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ سا ورڈ رکھتا ہے. واٹ از بھروسہ؟ کیا چیز ہوتی ہے بھروسہ؟ یہ چیز کہ ہم اپنی پوری تیاری کر کے بھی، کوشش کر کے بھی کبھی نہ یہ سوچے کہ میری تیاری کی وجہ سے سارا کام ٹھیک ہو جانا ہے، کیونکہ میں نے تیاری کر لی ہے، میں نے سب چیزیں، میری ایک ایک چیز میں نے گن لی ہے، ایک ایک چیز میں نے پروگرام کے مطابق ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، سب تیار بھی ہیں، سب لوگ بھی ایسے ہیں، ہم تو پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں، ہمارا تو پہلے بھی بڑا کامیاب ہوا تھا، ہم تو نو ہم نے تیاری کی ہے لیکن اللہ تو ہے کروانے والا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر کیا سے کیا بھی ہو سکتا ہے. ساری ہماری تیاری دھری کی دھری رہ جائے، سب کچھ ہو جائے. اور آپ دیکھیں گے اس حنین میں یہ جو حنین کی غزوہ ہے نا، یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی دن ہوتا ہے ہم ڈاؤن ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ تو نے کرانا ہے، وہ واقعی ہم ڈاؤن ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم کسی پانی میں. کسی دن ہمارے پاس ذرا سا بھی کچھ زیادہ ہو جائے نا، لوگوں نے چار نے تعریف کر دی ادھر ادھر، یا لوگوں نے بڑا چڑھا دیا، آپ لوگوں تو بڑے کامیاب، آپ لوگوں نے تو ایسا، تو اسی دن ہمارا دماغ آسمان پہ چلا جاتا ہے. اب ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمیں کوئی تو پرواہ ہی نہیں، اب تو ہم نے جیتنا ہی جیتنا ہے، اب تو فتح ہماری ہی ہے، اب کون ہو سکتا ہے جو ہمیں پیچھے چھوڑے. نہیں، یہ نہیں کرنا. اب دیکھیں واقعی مسلمان کبھی بھی اتنی تعداد میں نہیں تھے جمع ہوئے. دیکھیں کہاں 313، کہیں 1000، کہیں اس طرح، مطلب ان کی تعداد ہمیشہ کتنی کم رہی تھی. 12,000 کا لشکر ہے. اور اب دیکھ لیں، اب یہ قریش مکہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک انسان کو ہو جاتا ہے کہ لو بھائی یہ تو پہلے ہمارے مخالف تھے، اب تو ہمارے مخالفین بھی ہمارے ساتھ چل پڑے، اب ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے، اب یہ کیا رہ گئے ہیں ہمارے لیے. نہیں، سارا اب تو عرب ہمارے ساتھ ہو گیا، اب تو ہم نے مکہ بھی جی فتح کر لیا، اب تو ہمارے ساتھ اتنی فوج ہے. پہلے ہم اتنے چھوٹی چھوٹی تعداد میں ہم فتح کرتے رہے ہیں علاقوں کو، تو یہ کیا مشکل ہے ہمارے لیے. یہ بات کا آنا تھا کہ وہیں ڈاؤن فال ہے. یاد رکھیں، جس دن انسان کے ذہن میں یہ آ جائے نا میری تو تیاری بڑی خوب ہے، آج تو میں نے میدان مار لینا، سمجھ لیں اب کچھ نہ کچھ غلط ہونا ہی ہونا. جتنا آپ رو رو کے عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے اپنا سر جھکائیں گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی. اور جب آپ اپنی تیاری پہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ بھی آپ کو آپ کی تیاری پہ ہی چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی. اللہ اکبر. اور میرا خیال آپ سب کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ضرور ایسا واقعہ ہوگا جس دن آپ سوچتے ہیں کہ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو، یعنی اسی طرح آپ نے کبھی سوچا ہو اور اس طرح سے آپ کے سامنے حالات بالکل ہی ڈیفرنٹ آ گئے. شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. یہ بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا نہیں گئے کہ او یہ کیا ہو گیا، وہ تو سب کو لے کر آ گئے، اب ہمارا کیا بنے گا. نہیں، ساتھ کے کچھ لوگ گھبرا گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل انشاءاللہ یہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا. اس کو کہتے ہیں آپٹمسٹک ہونا. یہ نہیں کہ کام سے پہلے ہی ہاتھ پیر پھولنے لگے ہوئے ہیں، آئے اب ہم نے نہیں جیتنا، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہمارا ایسے ہو جائے گا، اب تو کچھ سب خراب ہی ہوگا. نہیں،
اور اللہ کے ساتھ اچھی امید کے ساتھ چلیں. جب بھی آپ کسی مارکے کے لیے، یعنی مار کا مطلب یہ کہ آپ زندگی میں بہت سے امتحانات آتے ہیں، بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، تو اس وقت ہی پہلے ہی ہمت ہار کے بیٹھ جانا، اب کچھ نہیں ہونا، اب مایوس ہو جانا یا ایک دم گھبرا جانا، اس سے حالات صحیح نہیں ہو جاتے. امید اللہ سے اچھی رکھنی چاہیے. 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے. وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو مرتب فرمایا. اب پہلے میں یہ پڑھ لوں، پھر ذرا آپ کو بتاتی ہوں میں اس کے پیچھے بھی جو بات ہے وہ ساری ہم کریں گے. مرتب فرمایا. مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حضیر کو، اور حضرت کا پرچم حباب بن منذر کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے. وہ 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود لگائی. اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا. اچھا، ایک بات اس سے پہلے کی جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں وہاں پہ مطلب وادی میں، تو اس وقت حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ رات ہونے لگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ حضرت انس بن ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے اللہ کے رسول میں پہرا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سوار ہو کر میرے پاس آ جاؤ. چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس وادی میں چلے جاؤ حتیٰ کہ اس کی بلندی پر پہنچ جاؤ، اور یاد رکھنا تمہاری طرف سے ادھر کو آج رات کوئی آنے نہ پائے. حضرت سہل کہتے ہیں کہ رات گزرنے کے بعد فجر نمودار ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں ادا فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھنے لگے اپنے شاہ سوار کے بارے میں کوئی بات، کوئی سنگن محسوس کی ہے یا نہیں، یعنی اس کی کوئی خبر آئی ہے جو ہمارا پہرے دار تھا. صحابہ نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول. اتنے میں نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی. اب اللہ کے رسول مجاہدین کو نماز پڑھانے لگے. صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران وادی کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہے. آخر کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے اور سلام پھیر دیا تو سلام پھیرتے ہی آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارا پہرے دار گھڑ سوار آ گیا ہے. اب ہم وادی میں ایک درخت کی جانب دیکھنے لگے. وہ واقعی وہاں سے چلا آ رہا تھا. وہ ہماری جانب بڑھتا چلا آیا حتیٰ کہ آ کر اللہ کے رسول کے پاس کھڑا ہو گیا. اس نے سلام کہا، پھر آپ کو بتلانے لگا کہ میں آپ کے حکم کے مطابق وادی میں چلا تو گھاٹی کے اوپر کی طرف گیا. پھر فجر نمودار ہوئی تو دونوں گھاٹیوں میں دور تک دیکھنا ممکن ہو گیا. اب میں نے نظر دوڑائی تو یہاں کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے دار سے پوچھا رات بھر گھوڑے سے نیچے بھی اترا کہ نہیں؟ پہرے دار نے کہا بالکل نہیں اترا، صرف نماز کے لیے گھوڑے سے اترا یا ضرورت پوری کرنے کو یعنی رفع حاجت کے لیے، باقی ساری رات گھوڑے پہ سوار گشت کرتا رہا. نہیں، آپ صحابہ کی ڈیڈیکیشن دیکھیں گے، جو کام ان کے سپرد کیا گیا. پھر یہ نہیں ہے کہ اچھا رات ہو گئی آپ مجھے تو نیند آ گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی کمٹمنٹ دیکھیں، جو کام اپنے ذمہ لیتے تھے اس کو پھر کس خوبی سے ادا کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ تو والنٹری ورک ہے، کون سا اس میں مجھے کوئی پیسے ملنے تو کیا ہو گیا، اگر اس میں تھوڑی سی لغزش ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، ساری رات گھوڑے پہ سوار رہے. یہ سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تم کوئی نیک عمل نہ بھی کرو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے لیے جنت واجب کر دی گئی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اس پہرہ داری کے کہ ان کے لیے دنیا میں بشارت مل گئی کہ ان کے لیے جنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی کہ نماز پڑھاتے ہوئے بھی نظر اٹھا اٹھا کے وادی کی جانب دیکھتے تھے کہ میرا پہرے دار آ رہا ہے کہ نہیں، مجھے دکھائی دے دے. تو یہ انس بن ابو مرثد غنوی تھے. پھر اسی طرح سلمہ بن اقوا سے مروی ہے، ہمیں پتہ ہے، یہ یاد ہے آپ کو، وہ بہت تیز جو دوڑنے والے تھے، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے ہمراہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ذرا فاصلے پہ ایک آدمی سرخ اونٹ پہ سوار آتا ہے، اپنے اونٹ کو بٹھاتا ہے، اپنے یعنی جو بھی اس کے پاس چیز تھی اس میں سے ایک رسی نکالتا ہے، کوئی بیگ سا تھا،
اور اونٹ کا گھٹنا اس کے ساتھ باندھتا ہے، یعنی اونٹ کو بٹھانے کے لیے نا کہ وہ بھاگ نہ جائے۔ پھر وہ ہماری طرف بڑھا اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ پھر وہ ارد گرد دیکھ کر جائزہ لینے لگا۔ اس جنگ میں سواریوں کے لحاظ سے ہم کمزور تھے، ہمیں بہت سارے لوگ تو پیدل بھی یہاں آئے تھے۔ بہرحال وہ شخص اب تیزی سے بھاگ اٹھا، اپنے اونٹ کے پاس پہنچا، رسی کو کھولا، کھڑے اونٹ کو بٹھایا، اس پہ سوار ہوا، پھر اس کو کھڑا کیا اور دوڑا دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں ایک مجاہد جس کے پاس خاکی رنگ کی اونٹنی تھی، اب دیکھیں پہلے ہی سواریاں تو کم ہیں، وہ اس پر سوار ہو کے اس جاسوس کی طرف دوڑا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ان میں کون، ان کو پتا چلے گا کون آیا اور کون نہیں۔ بیٹھا ساتھ، جب وہ کھانا کھا رہے تھے سارا جائزہ لیا، اس کے بعد اونٹ پہ بیٹھا، تیزی سے بھاگ، کہتے میں پیدل ہی بھاگ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ بھاگتا ہوا اس خاکی اونٹنی پہ پشت کے پاس جا پہنچا، یعنی جو مسلمان مجاہد تھا اس کی اونٹنی کے پشت کے پاس جا پہنچا۔ میں اس قدر بھاگ رہا تھا کہ اس اونٹنی سے بھی آگے بڑھ گیا اور جاسوس کے اونٹ کو جا لیا۔ میں بھاگتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اونٹ کی مہار کو پکڑ لیا، پکڑتے ہی میں نے اونٹ کو نیچے بٹھا دیا۔ ابھی اونٹ اپنا گھٹنا دورا کر کے بیٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے تلوار لہرائی اور جاسوس کی کھوپڑی اڑا دی، وہ لڑکتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اب میں نے جاسوس کا سامان اور ہتھیار لیے، اس کا اونٹ پکڑا اور سب کچھ لیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آن پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی مجاہدین کے ہمراہ ہمارے انتظار میں ہماری طرف تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا مشرک کو کس نے قتل کیا؟ سب لوگ بول اٹھے اقوا کے بیٹے سلمہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سارا سامان سلمہ کا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو جس کو قتل کرتا تھا اس زمانے میں اس کا جو مال ہوتا تھا وہ اسی کو ملتا تھا، اور یہ کیسے تیز بھاگنے والے تھے کہ انہوں نے اس کو جا لیا۔ اور جاسوس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا انجام ہوا۔ اچھا، پھر ہم یہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیسی ان کی پلاننگ تھی۔ ایک تو یہ بات کہ اس سلسلے میں ہمیں 3 روایات ملتی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی، کیسے جنگ ہوئی ہے۔ ایک تو روایت جو یہاں پہ آپ کی بک میں بتائی گئی ہے، یہ ابن اسحاق کی ہے۔ ابن اسحاق بہت بڑے سیرت نگار ہیں، ان کی سیرت کے اوپر بہت تحقیق ہے۔ تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بخاری اور مسلم کی بھی بتا دوں گی۔ یہ جو انہوں نے لکھا ہے وہاں سے یہ ہماری بک میں ہے کہ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا، یعنی جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت مسلمان وادی میں اترنے شروع ہوئے۔ اب آپ کو میں نے پہلے کیا بتایا کہ وادی میں دشمن جو ہے وہ گھاٹیوں میں اور مختلف دروں میں وہ چھپے پڑے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا ہے، وادی میں اترنا شروع کیا، اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی۔ یعنی یہ ٹڈی دل ایک وہ ہوتا ہے نا جس کا کھانا بھی حلال ہے، وہ ایک جانور ہوتا ہے، پرندہ، پرندے کی طرح کی چیز، مطلب ایسے کیڑا سا ہوتا ہے، اور وہ ان کا پورا ایک یعنی جھنڈ آتا ہے۔ وہ اس طرح سے انہوں نے تیروں کی بارش کی، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا، جیسے کہ یعنی ایسے لگ رہا تھا ایک بچھاڑ ہے تیروں کی۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ جو آگے آگے تھے ان کے اندر ایک بے چینی ظاہر ہے، کہاں سے تیر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب اوپر سے بیٹھ کے کوئی مارتا ہے تو وہ جو نیچے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آ کدھر سے رہے ہیں، کون سا تیر کدھر سے آ کے لگ گیا۔ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح نیچے والوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں یہاں پہ لاس ویگس میں جو حملہ ہوا، بہت دیر تک پولیس کو یہی نہیں پتا چل سکا کہ گولیاں چل کہاں سے رہی ہیں، آ کہاں سے رہی ہیں۔ تو جو اوپر ہے اونچائی پہ اس کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ اس کو نیچے والے نظر آ رہے ہوتے ہیں، نیچے والے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب پھیل گیا اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے اور یوں شکست ہو گئی۔ اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے۔ اچھا، اب یہ یہاں تک آپ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ جب یہ لوگ صبح ہوئی اور مسلمان آگے بڑھ کے وادی حنین میں انہوں نے قدم رکھا۔ اب وادی آپ سوچ لیں نا کیسی ہوتی، ویلی میں کیسے ہوتا ہے، بیچ میں اندر پیسیج ہوتا ہے اور سائیڈوں پہ اس کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ پہاڑوں میں لوگ چھپے میں، تیر انداز چھپے میں اور کیسے ہیں یہ۔ اب وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ابھی کے ثقیف جو تھے بہت ماہر تیر انداز تھے، وہ گھات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب یہ یہاں پہ انٹر ہوئے، وہ یہ اطمینان سے چلے آ رہے ہیں، اچانک تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ فوراً ہی جب تیروں کی بارش ہوئی ان میں بھگدڑ مچ گئی تو فوراً ہی وہاں سے
دشمن کا ایک دستہ آیا، دشمن کا لشکر آیا اور انہوں نے بھی اٹیک کر دیا سامنے سے۔ اس اچانک حملے سے پھر مسلمان سنبھل نہیں سکے، ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہ رہا، بالکل یعنی واضح ایک شکست تھی جو ہو گئی۔ اب دوسرا یہ تو ابن اسحاق میں، دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا بخاری میں کیا ہے، بخاری میں ہے برا بن عازب، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگ اس دن بھاگ گئے تھے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں لولو المرجان میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت قبیلہ کیس کے ایک آدمی نے جب حضرت برا سے پوچھا کیا تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں چھوڑ کے بھاگ نکلے تھے؟ حضرت برا نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پہ رہے تھے، قبیلہ حوازن کے لوگ تیر انداز تھے، جب ان پر ہم نے حملہ کیا تو وہ پسپا ہو گئے، پھر ہم لوگ مال غنیمت میں لگ گئے، آخر ہمیں ان کے تیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے خود دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار ہیں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اس کی لگام تھامے ہوئے۔ یہ انہوں نے بتایا، یہ بخاری میں، کہ یعنی کیا ان کی اسٹریٹجی تھی کہ مسلمان جب آئیں گے وادی میں تو سامنے ہم ایک چھوٹا سا لشکر رکھیں گے، وہ آئیں گے، وہ جب اس کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ ایسے پریٹینڈ کریں گے جیسے کہ ہم ہار گئے، اور وہ پیچھے کو ہوں گے، دشمن جو ہے، یہ کافر جو ہیں، وہ انہوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ وہ پیچھے کو آئیں گے، مسلمان اتنی دیر میں مال غنیمت جمع کرنے لگیں گے، جو پیچھے تھے وہ بھی اب وادی کے اندر آ جائیں گے، جب سارے ہی اندر آ جائیں گے اس پیسیج میں تو اوپر سے تیروں کی بارش ہوگی، ٹھیک ہے، اوپر سے تیروں کی بارش ہوگی، جب مال غنیمت پہ یہ مسلمان ٹوٹ پڑیں گے تو ہم ان کا تیروں سے استقبال کریں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تیسری ایک مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے، ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں پہ خالد بن ولید تھے ان کے سردار، مگر ہمارے جو سوار تھے وہ دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے، آراب بھی بھاگ گئے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو سکتا ہے کہ تینوں ہی چیزیں ہوئی ہوں، جب سامنے سے وہ آئے ہوں گے تو تب یہ بھاگ کھڑے ہوئے، مگر باہر کیف یہ اس طرح سے روایات ملتی ہیں، تو آپ کو ایک آئیڈیا تو ہو گیا کہ وہ لوگ جب بیچ میں آ گئے اس وادی کے اندر تو بھگدڑ کب مچی، شکست کیسے ہوئی، شکست کی وجہ کیا بنی، یہ تیر انداز جو بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر اور وہ انتظار میں تھے کہ کس وقت مسلمان سارے کے سارے یہاں پر انٹر ہو جائیں، جب مسلمان انٹر ہو گئے اس وقت پھر انہوں نے ایک ایسی تیر اندازی شروع کی، اس قدر تیر برسائے کہ اس وقت کسی کو کسی کا پھر ہوش نہیں رہا اور سب پیچھے کو بھاگ گئے، یعنی اس وقت یہ آپ دیکھ لیں نا کہ جب کیوس ہوتی ہے یا جب ایک بھگدڑ مچتی ہے، آپ حج وغیرہ میں بھی دیکھ لیں کہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو کہیں بھاگنے لگتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، جب سارے لوگ اس کے پیچھے اس طرح سے بھاگنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ پھر کتنی سٹیمپیڈ ہوتی ہے، کتنے لوگ پیروں تلے کچلے جاتے ہیں، کیا حال ہوتی ہے۔ تو یہ جب بھگدڑ مچی ہے وہاں پہ لوگ پیچھے کو بھاگے ہیں، آگے والے جو تھے وہ جو سواریوں پہ ہیں، وہ اونٹوں پہ ہیں، وہ پیچھے کو بھاگے ہیں، تو اس وقت کیا حالات ہوئے ہوں گے۔ اب یہ ایک شکست کی بات یعنی بن رہی تھی، مگر ابھی بات ختم نہیں ہوئے۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا، یعنی اس وقت یہ حالت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، کوئی بھی نہیں آپ کے ساتھ رہ گیا تھا اس وقت، یعنی چیدہ جدہ صحابہ جیسے خلفائے راشدین جو ہیں سارے وہ، یا اور کچھ بعض لوگوں کا نام آتے ہیں، ابوبکر، عمر اور علی، اور پھر حضرت عباس، ان کے بیٹے فضل اور ابو سفیان بن حارث۔ ابو سفیان بن حارث یاد ہے آپ کو کون ہے؟ ابو سفیان وہ دوسرے ابو سفیان نہیں، ابو سفیان بن حارث۔ ابو سفیان بن حارث وہی ہیں جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح مکہ کے لیے جب آ رہے تھے
اس وقت رستے میں انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اور ایک اور ان کے کزن تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک فرسٹ کزن ہے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تایا حارث تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے. تو وہ بھی ساتھ تھے، حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے وہ ساتھ تھے. اس طرح سے کچھ لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ تہامہ کی وادیوں میں سے حنین کی وادی میں ہم جا رہے تھے. وادی بڑی وسیع و عریض تھے، اس میں اوپر نیچے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی ڈھلوانی پہاڑیاں تھیں. ہم اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے اور لڑکتے جا رہے تھے. صبح کا اندھیرا قدرے باقی تھا. ہمارے ارد گرد جو گھاٹیاں تھیں، ہمارے دشمن ان میں چھپ کر بیٹھے تھے. وہ اس وادی کی ہر سمت موجود تھے، ہر تنگ مقام پر وہ مورچہ زن تھے. وہ چاروں طرف جمع ہو چکے تھے اور حملے کے لیے تیار تھے، جبکہ ہم ارد گرد سے بے خبر اپنے دھیان میں چلے جا رہے تھے کہ دشمن کے دستوں نے انتہائی شدت سے ایسا زوردار حملہ کیا جیسے ایک ہی آدمی نے حملہ کیا ہو. سب مجاہدین شکست کھاتے ہوئے واپس پلٹنے لگے. کسی کو دوسرے کی خبر نہیں تھی اور سب بھاگے چلے جا رہے تھے. اللہ کے رسول اپنی سواری پر دائیں جانب کو جھکے ہوئے تھے اور آواز دے رہے تھے، الیہ ایھا الناس، لوگوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف پلٹو. انا رسول اللہ، انا محمد ابن عبداللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ انا محمد ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے لوگوں کو، اور لوگ ہیں کہ وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ایسے وقت میں کون کسی کی آواز سن رہا ہوگا؟ کوئی کسی کی آواز نہیں سن رہا ہوتا. اس وقت اس صورتحال میں بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے. اور مشرکین میں تو صفوان کا بھائی تھا، اب اس کی تو بات کی، لیکن نو مسلم کون خوش ہوئے؟ ابو سفیان، جس ابو سفیان کو ہم جانتے ہیں وہ. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے بھی کہ ایمان ابھی ان کے اندر اس طرح سے داخل نہیں ہوا تھا، کچھ ٹائم لگا تھا. اس نے کہا اب ان کی بھگدڑ تو سمندر سے پہلے نہیں رکنے والی، یعنی اب یہ سمندر پہ ہی جا کے رکیں گے. اب یہ ایسا بھاگے ہیں کہ اب یہ نہیں انہوں نے رکنا. اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا آج جادو باطل ہو گیا، یعنی آج دیکھو جن کا جادو آج ختم ہو گیا، ان کا جو طلسم تھا وہ ٹوٹ گیا. وہ کہا کرتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو جادوگر ہیں، یہ ہے، کہتا آج ان کا جادو ٹوٹ گیا، آج ختم ہو گیا. اس وقت صفوان نے کو اتنا غصہ ہے، اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دو، اللہ کی قسم قریش کا آدمی میرا سردار اور آقا بنے، یہ میرے لیے بنو حوازن کے عوف بن مالک نصری کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے. یعنی اتنی ان کے اندر ٹرائبلزم اتنا زیادہ تھا نا، حالانکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا صفوان، اور حالانکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن کہنے لگا کہ میرے لیے قریش کا آدمی میرا سردار بن جائے، یہ میرے لیے زیادہ محبوب اور بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یہ حوازن کا کوئی آدمی ہمارے پر غلبہ پائے. تو ان کے لیے قبائلی یہ حمیت بہت، قبائلزم بہت زیادہ، ٹرائبلزم ان کے اندر تھا. اسی لیے دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب تو عرب میں مشہور بھی تھے اور ہر دل عزیز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پوتے ہیں، تو یعنی ان کے بھی لاڈلے پوتے. تو اس سے یہ اس ٹرائبلزم کو ایک طرح سے جگانا تھا کہ میں تمہارا اپنا ہوں، میں قریشی ہوں، کیونکہ ساتھ یہ مکہ کے بھی لوگ تھے نا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ آگے بات آئے گی اس کے اندر، تو ہم پڑھتے ہیں. تو اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے. یعنی اب وہ بیچ میں جو سارے ایسے ہی شامل ہوئے ہیں، اب ان کو بھی موقع مل گیا نا کہ وہ اب کوئی باتیں کریں. بعض دفعہ آپ کی صفوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی شکست یا آپ کی کوئی برائی یا آپ کے کوئی مسئلے کو دیکھ کے الٹا خوش ہوتے ہیں، اور وہ یا تو منافقین ہوتے ہیں یا ایسے ہی ساتھ لگے ہوتے ہیں کچھ اور اس قسم کے لوگ جو دل میں گرج رکھتے ہیں لیکن اوپر سے ساتھ شو کرتے ہیں. مگر اس پر مشرک صفوان اور نو مسلم اکرمہ بن ابی جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائے. دیکھیں اب اکرمہ بھی ہیں، وہ بھی نئے مسلمان ہوں، لیکن وہ ان کے اندر ایمان پکا تھا.
اور ابھی صفوان مشرک ہے لیکن اس کے اندر بھی یہ قبائلی حمیت چونکہ تھی، یہ نہیں کہ اسلام کی کوئی محبت تھی، قبائلی حمیت کی وجہ سے وہ بھی یعنی یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی مائیت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے خچر کو ایڑ لگاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک خچر پہ سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کو الٹا آگے ان کی طرف بڑھا رہے تھے۔ اب بغدر میں سے کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، وہ تو پیچھے کو بھاگ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ دیکھا نا آپ نے یہاں پہ کہ میں نبی ہوں، یہ کس کے لیے بات ہے؟ سارے مسلمانوں کے لیے، اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ ان کفار کے لیے جن کے اندر قبائلی حمیت ہے کہ میں تمہارا اپنا ہوں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس چیز کو بھی استعمال فرمایا جو کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ایک اہمیت رکھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو بلا رہے ہیں۔ ابو سفیان بن حارث نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی۔ آپ کو یاد ہے ابو سفیان بن حارث یہ شاعر ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حج کیا کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض تھے اس سے جب رستے کے اندر یہ لوگ آئے تھے، یہ اور دوسرے کزن عاتقہ کے بیٹے عبداللہ اور ابو سفیان بن حارث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو معاف نہیں کیا تھا، یہ بڑی معافی مانگتا تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ایسی توبہ کی تو واقعی ان کی سچی توبہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی تھی، یہ بھاگے نہیں تھے۔ حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں۔ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر رکھے ہوئے ان رکابوں کو حضرت عباس نے پکڑا ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی ساتھ تھے اس وقت، اور حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے۔ کہ چچا آخر کی زندگی میں کافی 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے تھے، اور ایک دفعہ کسی نے ان کو ناراض کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، اور میرے چچا کو کوئی ناراض نہ کرے۔ ہر صحابہ ان کی بڑی یعنی ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بہت قدر کیا کرتے تھے ان کو بہت یعنی ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی تھی تو انہی کو لے کر گئے تھے بارش کی دعا کرانے کے لیے، اور یہ بہت خوبصورت بھی تھے، بہت ٹال تھے، اور ان کی آواز بہت اونچی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کا چرواہا جو بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا تو مکہ سے باہر نکل کے جاتا تھا، یہ وہیں سے مکہ میں ہی بیٹھے ہوئے آواز دیتے تھے، میلوں دور اس کو آواز پہنچ جاتی تھی، اس کو واپس بلانا ہوتا تھا کہ واپس آ جاؤ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کیوں خچر کو پکڑا ہوا اس طرح تاکہ دشمن کی طرف سے تیزی سے نہ جائیں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی۔ دیکھیں میدان جنگ میں بھی دعائیں ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ اور عباس کو جن کی آواز خاصی بلند تھی حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ جو میں آگے آگے بولوں تو آپ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریں، میری بات کو ریپیٹ کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا صحابہ کرام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا سب سے پہلے جن لوگوں کو پکارا تھا حضرت عباس نے پکارا اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والو بیت رضوان والو کہاں ہو؟ تو اس وقت یعنی کچھ نہیں پتا چل رہا، سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان والوں کو پکارا ہے، کیوں؟ تم نے تو موت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہوئی تھی نا، جو یاد ہے آپ کو بیعت رضوان ہوئی تھی موت کے اوپر کہ ہم مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ تو یہ بڑی بات تھی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو پکارا، اور پیچھے حضرت عباس آپ کی آواز کو ریپیٹ کر رہے تھے۔ یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے لبیک لبیک، ہاں ہاں ہم آ گئے، ہم آ گئے، یعنی یہ اس طرح وہ واپس آئے ہیں۔ یہ ایک اور روایت سے آپ کو بتاتی ہوں بخاری سے کہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ اس دوران میں نے دیکھا اللہ کے رسول اپنے سفید خچر پر سوار ہیں اور ابو سفیان بن حارث آپ کے خچر کو لگام تھامے ہوئے ڈٹے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لگام تھامنے والا کون ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہے تھے، زرہ پہنی ہوئی ہیں اتنی ہیوی، وہ سارا جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تو اور آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ وہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جو
قریبی ساتھی ہیں ان کو امید رکھتے تھے نا کہ وہ جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں ہوں آپ کا چچا زاد ابو سفیان بن حارث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے بہت خوشی ہوئی. اور حضرت عباس کہتے ہیں میں اور ابو سفیان اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے میں نے آپ کے خچر کی لگام تھام لی اور ابو سفیان نے رکاب پکڑ لی. مسلم میں روایت ہے. اور حضرت عباس خود فرماتے ہیں کہ میری آواز بہت بلند تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے عباس کیکر کے درخت والوں کو آواز لگاؤ، یعنی بیت رضوان والوں کو. اللہ کی قسم ان لوگوں نے جب میری آواز سنی تو وہ ہم حاضر ہیں کہتے ہوئے اس طرح دوڑے جیسے گائے اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے کنکر پکڑے اور دشمن کی طرف پھینکے. یعنی اس کے بعد مسند احمد میں ہے، یہ مسلم میں روایت ہے، مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق پھر اللہ کے رسول نے مٹی مانگی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے مٹی پکڑائی، آپ نے مٹی مٹھی میں لے کر مشرکوں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا پڑی. صحیح مسلم میں اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی ایک بشارت دے دی کہ اب وہ شکست کھا گئے. یعنی ایسے ان لوگوں کا مسلمانوں کو بھی گیدر کرنے کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی یہ بات، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تھی اس وقت وہ ایسے ہو گئے جیسے اندھے ہو گئے اور ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب اس وقت مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو یعنی ری گروپ کر لیں، اپنے آپ کو واپس لے آئیں، واپس وہ مڑے. تو مطلب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول پکارے اور جواب نہ ملے؟ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پینک میں انسان کچھ ایسی چیزیں کر دیتا ہے لیکن اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا، وہ ایک پینک ہوتا ہے. ظاہر ہے ایک انسان جیسے احد میں بھی ہوا تھا، مسلمان بھاگنے لگے تھے، جو پینک کی سچویشن ہوتی ہے اس میں انسان ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے نا، ایک انسان کو اپنا سمجھ نہیں آتی، وہ جدھر کو بس منہ ادھر کو بھاگتے. لیکن جس وقت انہوں نے آواز سنی اس کے بعد وہ فوراً کہتے ہم آ گئے، ہم حاضر ہیں. حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا تھا، وہ نہیں موڑ پاتا تھا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کے اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی طرف دوڑتا تھا. تو یہ ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جب 100 کے قریب آدمی جمع ہو گئے تو پھر دوبارہ ایک لڑائی شروع ہوئی. سمجھ لیے یہ بات. اور اس میں پھر پہلے بیت رضوان والوں کو بھی پکارا گیا، پھر اسی طرح انصاریوں کو پکارا گیا، انصار تو وہ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے. تو جس رفتار سے انہوں نے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر دوبارہ ایک جنگ شروع ہوئی. اور جب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایسی مطلب زبردست جنگ ہو رہی تھی، فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا. تو تب آپ نے زمین سے ایک مٹی کے لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا تھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. تو ایسا کوئی آدمی نہیں تھا پھر جس کی آنکھ میں مٹی نہ گئی ہو. اور پھر اس کے بعد تو ان کی قوت ٹوٹ گئی. اس طرح جب اب بک میں دیکھیں، اس طرح جب 100 آدمی جمع ہوئے تو آپ نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی. اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو الحارث بن خزرج میں محدود ہو گئی. ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی. یعنی جب 100 آئے تھے تو اس وقت شروع کر دیا دشمن کے ساتھ لڑائی شروع کر دی. اس کے بعد اوروں کو بھی پکارتے چلے گئے اور وہ بھی جمع ہوتے چلے گئے اور یہاں تک کہ سارے مسلمان ان کی بڑی جماعت جمع ہو گئی. اور اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل کی اور ان دیکھا لشکر اتارا. چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کا حملہ کیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی. یہ بھی وہ جنگ ہے جس میں فرشتے اترے تھے، کیونکہ جیسے ہم یہاں پہ بھی بتایا گیا اور ہم اگر سورہ توبہ کی آیت دیکھیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکینت نازل کی، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل جلودا لم تروہ اور ایسا لشکر نازل فرمایا جس کو تم نہیں دیکھتے، غیبی لشکر تمہاری مدد کے لیے نازل فرمایا. وعذب الذین کفروا
اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، اور اس طرح جزا ہوئی کافروں کی۔ اور اس میں تھوڑا پہلے کی بھی آیت دیکھ لیتے ہیں کہ جب میں نے جو آپ کو پہلے 25 نمبر آیت سنائی تھی کہ جب تمہاری کثرت تمہیں جو ہے نا ایک گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، پھر یہ تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین تم پہ تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود اس کی کشادگی کے، یعنی زمین تو کشادہ ہے لیکن تم پہ تنگ ہوئی، یعنی اس کے بعد کیا ہوا تھا، واللئی تم مدبرین، تم پیٹ پھیر کے بھاگے، جس وقت اب ان کی یہ حالت ہو گئی کہ تیر اندازی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو کوئی جگہ چھپنے کی نہیں مل رہی، اور بے طرح جدھر کا جس کا منہ ہے وہ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ کس طرح زمین تمہارے پر تنگ ہو گئی تھی، تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پہ اور مومنوں پہ، اور ایسا لشکر نازل فرمایا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ جب دونوں لشکر ملے تو میں نے دیکھا ایک بڑا سیاہ بادل آسمان سے اترا ہے اور لوگوں میں مل گیا ہے چیونٹیوں کی طرح۔ اور آسمان سے سیاہ بادل کیا تھا، یعنی اتنا ڈینس تھا نا، وہ اتنے فرشتے اتر رہے تھے اس میں، اور پھر وہ لوگوں میں پھیل گئے وہ فرشتے، یعنی اتنے زیادہ فرشتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ وہ مالک نے اس نے اپنا ایک جاسوس بھیجا تھا مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے، اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا جوڑ ٹوٹ گیا تھا۔ تو مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ہم نے کچھ چت کبرے گھوڑے پہ سفید انسان دیکھے ہیں، اور اتنے میں واللہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی اتنے فرشتے اترے تھے اس میں بھی، حنین میں بھی۔ اور مسلم میں حضرت عباس کی روایت ہے جنگ میں جدھر بھی نظر اٹھتی تھی ان کی طاقت دم توڑتی نظر آتی تھی، وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، یعنی جو دشمن تھے۔ حضرت ابو طلحہ اکیلے نے حنین کے میدان میں 20 مشرکوں کو قتل کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا، پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی کی لے کر قوم کے چہرے پر مار دیا، فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کے بھاگ چلے، اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا، چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر دیا۔ اس دن خالد بن ولید کو بھی بہت سے زخم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تو ہم اب یہیں تک کریں گے، گو کہ اس میں ابھی کافی ڈیٹیل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک اوور ویو آپ کو مل گیا ہے کہ پھر کیسے جنگ کا پانسا پلٹا، کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی مسلمانوں کے اوپر، اور کیسے ہوتے ہوتے پھر جب مسلمان پلٹ آئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو یہ تھوڑی سی اس کی اوور ویو تھا، اس کی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔